الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر نہایت ہی خلوص و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سر شام سے آپ تمامی حضرات نعت و منقبت اور تقریر سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ جو اجلاس منعقد ہے، بچی کی شادی ہے، ہمارے بھائی علی جناب ضیاء الخان صاحب کی بچی کی شادی ہے۔ اس مناسبت سے جشن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ ہونا بھی یہی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کا ذکر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرات، ہم اور آپ کا یہ طریقہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ غم ہو یا خوشی ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی ماحول، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم وقت ہمیشہ ہر موڑ پر ہم یاد نبی سے غافل نہ رہیں، فرمان خدا اپنے سامنے رکھیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی ہے۔ حضرات، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس محفلوں کے ذریعے مولا ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے دیکھا سنا، بڑا ہی لاجواب اور بے مثال لہجہ جسے دنیائے سنیت میں حضرت قاری محمد امین خان صاحب قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہماری دائیں طرف جن کا ہر جملہ قابل عمل ہوتا ہے، حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ کا دھمکدار خطاب آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضرات، میں بھی چند منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آیا کہ ان تمام علماء اور حفاظ جو ذاکرین
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में नाम लिखाए हैं, उसमें मैं भी नाम लिखा सकूं, इसी नियत से हाजिर हुआ। चंद मिनट की अगर हाजिरी अल्लाह ने अपने नबी के बज़्म में कबूल कर ली ना, तो हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। इसलिए मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसने जान लिया, पहचान लिया, नबी की मोहब्बत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला। एक दफा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला को लोगों ने चारों तरफ से घेरा और घेर करके पूछा, ओ बिलाल जरा ये बताओ, तुमने मुस्तफा को सबसे पहले कब देखा था, किस हालत में देखा था? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं अरब की धरती पर लोगों से नावाकिफ था, ज्यादा लोगों से जान पहचान न थी, ज्यादा लोगों को मैं जानता न था, मगर एक दिन का अरसा ये गुजरा, मैं बड़ा बीमार था, बड़ा परेशान था। ऐसा परेशान और मुसीबत का आलम यह था ना, हजरत बिलाल कहते हैं वो लोगों, बुखार का आलम यह था कि ना उठा जाता था, ना कोई काम किया जाता था, बल्कि जिस्म तप रही थी। बुखार का आलम था, मगर मेरा जो मालिक था वो मालिक मेरे सामने जौ लेकर आया, हाथ से चलाने वाली चक्की, उसने कहा ये पूरा जौ तुम्हें पीसना है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया, इस बीमारी के आलम में, बुखार के आलम में मैं कैसे इस चक्की से हाथ से चला करके चक्की चलाकर कैसे जौ पीसूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं परेशान था। उसी परेशानी के आलम में आने वाला एक आया, चेहरा देखने के बाद महसूस होता था कि कोई मुकद्दस खानदान से ताल्लुक रखता है। वजूद देखने के बाद लगता था कि इसका वजूद सरापा बिल्कुल नूर में ढला हुआ है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे पाक पर बिलाल कहते हैं मेरी नजर पड़ी, मैं बड़ी गौर से देखने लगा, रूए मुस्तफा देखता रहा। मेरे आका जब करीब आए, आमिना के लाल जब करीब आए, तो करीब आकर के आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ओ बिलाल कैसे हो? नबी ने पूछा, ओ बिलाल कैसे हो? तो बिलाल कहते हैं, पूछने तो सब आते हैं मगर मदद कोई नहीं करता। बेशक बेशक। बिलाल कहते हैं, पूछने तो बहुत सारे लोग आते हैं मगर मदद कोई नहीं करता, दवा बीमारी की दवा कोई नहीं लाता। मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, परेशानी के आलम में हूँ, मैं सोचता हूँ कोई दवा लाता, मैं सोचता हूँ कोई मेरी बीमारी का मदावा बन जाता, मैं सोचता हूँ कि मैं इस हालत में जो बीमार हूँ ना, कोई थोड़ा सा मुझे सहारा दे देता, मगर ये मेरा मालिक है जो रख गया है, ये साथ में कोड़ा भी रख करके गया है, दुर्रा कोड़ा साथ में कोड़ा भी रख कर गया है। अगर कोताही की नाकाम किया तो ये कोड़ा देख लेना। कहते उस हालत में आमिना के लाल ने जब पूछा ना, कहते पहली बार मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा था। कहते हैं जब नबी आमिना के लाल ने मुझसे पूछा कि बिलाल कैसे हो, तो हमने कहा पूछने तो सब आते हैं मगर कोई मदद के लिए नहीं आगे बढ़ता। अरब है अरब, मक्का है मक्का, गुलामों की कोई कद्र नहीं होती, गुलामों को वहां कोई नहीं पहचानता, गुलामों को वहां कोई नहीं जानता, गुलामों को ना इज्जत की नजरों से देखी जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, इतना सुना ना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ करके फिर वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे ना, तो बिलाल ने कहा, इस तरह तो रोज हर बार लोग पूछने आते हैं, आप भी आए पूछ करके चले गए, क्या हुआ? कहते हैं बिलाल कहते हैं ना, मैं परेशानी के आलम में हाथ चलाया नहीं जाता था, ऊपर से कुछ ओढ़ करके बैठा था, ठंडी लगती थी, बुखार का आलम था। तब तक हमने क्या देखा, फिर वही चेहरा सामने आया।
اللہ اکبر. جب وہ چہرہ سامنے آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں اب جو پہلے وہ آئے تھے تو ہاتھ خالی تھے، وہ جب پہلے آئے تھے تو ہاتھ میں کچھ نہ تھا، مگر جب اس بار آ رہے ہیں اللہ اکبر تو ہاتھ میں کچھ لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے تو پوچھا بلال کیسے ہو؟ تو میں نے پھر وہی کہا پوچھنے تو لوگ آتے ہیں مگر کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب تک کہ وہ آگے آئے اور ہاتھ آگے بڑھایا تو ہم نے دیکھا نا ہاتھ میں گلاس ہے یا لوٹا ہے یا کچھ بھی ہے. جب اس میں دیکھا تو دودھ تھا، دودھ تھا. کہتے ہیں دودھ کو انہوں نے میرے سامنے کیا، میرے سامنے کیا انہوں نے. میں نے گلاس کو اٹھایا، دودھ کو پیا، اور جب دودھ پیا نا تو اندر گیا تو ایسا لگا جیسے برف سے ٹھنڈا ہو، شہد سے میٹھا ہو. وہ نبی جو ایڑی رگڑ دے، وہ نبی جو حکم دے دے، وہ نبی جو کہہ دے تو غارے طور کے منہ پر جب حوض کوثر جاری ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو بلال کے لیے اگر لے کر کے آئے تو کون سی بڑی بات اور کمال کی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پیا نا حلق کے نیچے اترا تو بالکل شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بے شک شہد سے زیادہ میٹھا. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اسے نوش کیا، پیا تو انہوں نے فرمایا اے بلال تو سو جا، لیٹ جا. جب اتنا کہا نا تو بلال کہتا میں نے کہا کہ یہ اتنا جو ہے اس کو پیسنا ہے، اگر نہ پیسا تو صبح مارا جاؤں گا، نہ پیسا تو صبح ستایا جاؤں گا، نہ پیسا تو صبح نہ جانے کتنے کوڑے پڑیں گے، نہ پیسا تو نہ جانے صبح کتنے درے ہم پر لگیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر حضرت بلال سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او بلال تو سو جا، تیرا کام میں کر کے دیتا ہوں. بلال کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا بلال تو سو جا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، بخار کا عالم تھا، بیمار تھا، میں لیٹ گیا. اور جب لیٹا نا اللہ اکبر، لیٹا تو مجھے ہوش نہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. مگر میں نے تھوڑی دیر تک میری جب تک نظریں کھلی رہی، تب تک میری نگاہیں کھلی رہی، تب تک ہم نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہے ہیں. اللہ پر جو پیس رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے رویے کو دیکھا، ان کا طریقہ دیکھا، ان کی محبت دیکھی میں نے، تو میں باغے دوہل کر پڑا وہ آنے والے ذرا یہ بتا تو اپنا نام تو بتا دے. اس طرح میں نے مخلص عرب کی دھرتی پر اب تک نہیں دیکھا. مگر تو ہے تو کون ہے؟ آخر تو آیا تو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ پر اتنا کہنا تھا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بلال ذرا دیکھ تو صحیح، یہ کوئی اور نہیں، تو نے سنا ہوگا مکے کی دھرتی پر جس نبی کے نبوت کے ڈنکا بجتا ہے وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال تیرے سامنے موجود ہے. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علامہ خادم حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آقا فرماتے دیکھ مجھے کو دنیا اور یہ عرب میں لوگ مجھے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا نا، چہرے مصطفیٰ دیکھا تو بلال کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کیوں نہ لٹ جائیں لوگ چہروں پر، کیوں نہ ادائے مصطفیٰ پر لوگ قربان ہو جائیں، کیوں نہ نبی کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، کیوں نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنے مال کو قربان کر دیں، اپنی دولت لٹا دیں، اپنے بال بچوں کو لٹا دیں. جہاں تک کہ مائیں اپنے گود میں بچوں کو پالتی تھی، لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے بچوں کو بڑے ناز سے پال رہی ہو، بڑے پیار سے پال رہی ہو، تو بچے مائیں جواب دیتی تھی وہ لوگوں سنو قدم نبی پر قربان ہونے کے لیے پال رہی ہو، مائیں جواب دیتی تھی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ طریقہ مصطفیٰ کا دیکھا، جب طریقہ نبی کا دیکھا نا مجھے عجیب و غریب لگا. تو انہوں نے جب میں کہتے ہیں کہ میں پوچھا اس کے بعد میں جب آنکھ بند ہو گئی، بخار زیادہ ہوا، آنکھ بند ہو گئی
وہ انہوں نے کیا کیا، کتنی دیر کیا، وہ چلے گئے. جب صبح آنکھیں کھلی نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ آٹا پورا پیسا پڑا ہے، آٹا پورا پیسا پڑا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں جب پیسے آٹے پر میری نظر پڑی نا تو میں نے سوچا اتنا جو تھا، پوری رات تو چکی چلائے ہوں گے، پوری رات تو پیسے ہوں گے، پوری رات انہوں نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی ہوگی. اللہ اکبر. مگر انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ اللہ. حضرت بلال کہتے ہیں نا بس وہی ادا مصطفیٰ کی میرے دل میں گھر کر گئی، وہی مصطفیٰ کی ادا میرے دل میں گھر کر گئی. کہتے ہیں جب صبح ہوئی نا میں اٹھا تو بخار ختم، بیماری ختم، پریشانی ختم، مصیبتیں ختم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بلال کہتے ہیں نا جب میں صبح اٹھا، صبح جب اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو کا یعنی آٹا سب سارا جو پیسا پڑا ہے. جب سارے جو کے پیسے ہوئے کو دیکھا میرا بخار دور ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا. جو بیمار تھا وہ ہو ٹھیک کیوں نہ ہو مسلمانوں، دوا بھی دیا تھا تو مصطفیٰ نے دیا تھا، دودھ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے انہوں نے پیا تھا. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہی ادا مصطفیٰ کی میرے دل میں گھر کر گئی. اللہ میں سوچ رہا تھا اب وہ چہرہ کب نظر آئے گا، اب وہ چہرہ کیسے نظر آئے گا. اللہ اکبر. تب تک کہتے ہیں میرے مالک نے صبح مجھ سے کہا چل آج تجھے دوسری جگہ لے کر جانا. مالک کہتا، اب وہ بلال کہتے ہیں کہ مالک نے کہا تو میں چلا. جب جا رہا تھا مالک کے ساتھ نا تو اتفاق سے آمینہ کے لال پر پھر میری نظر پڑ گئی. آمینہ کے لال پر نظر پڑی نا تو میں نے اپنے مالک سے پوچھا وہ مالک یہ بتا یہ مکے میں لوگ غلاموں کو ستاتے کیوں ہیں؟ یہ لوگ غلام مکے میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہیں؟ تو مالک نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں سناتا ہے. اس کا لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں پورا مکہ مل کر کے اسے بائیکاٹ کرتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اسے ستاتا ہے. تو مالک سے پوچھا کیا لوگ پڑھتے ہیں؟ تو مالک نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مالک نے پڑھا تو حضرت بلال کہتے ہیں ایک نہ طرف مڑ کر کے روئے مصطفیٰ دیکھتا رہا. آمینہ کا لال چلا جا رہا ہے، میں مالک کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں. مالک ادھر بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. بلال کہتے ہیں میں مڑ کر کے روئے مصطفیٰ دیکھتا رہا، نبی کا چہرہ دیکھتا رہا. ایک طرف مالک کے پیچھے چلتا ہوں، دوسری طرف نبی کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. اب جب مالک لے کر کے گیا نا دوسرے کے پاس لے کر گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا، ایک کو بڑا ستایا جا رہا ہے، بڑا پریشان کیا جا رہا ہے، بہت یعنی اس طرح مارا جا رہا ہے، کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے پوچھا مالک سے یہ سزا کس کی ہے؟ تو اس مالک نے کہا اس نے بھی اسی نبی کی محبت میں ڈوب گیا، یہ بھی نبی کی محبت کا قلادہ غلامی مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں جو نبی کی محبت میں آتا ہے یا نبی کی محبت جس کے دل میں بیٹھتی اسے یہ سزا دیا جاتا، ایسا ستایا جاتا. کہا ہاں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوڑا دیا، بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور دینے کے بعد کہا چل اس غلام کو تو بھی اپنے ہاتھ سے مار، اس کو تو بھی مار. تاریخ میں اس عظیم ذات گرامی وقار کا نام حضرت عمار بن یاسر آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر. حضرت محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اب مالک کا حکم تھا آپ نے کوڑا تو پکڑ لیا. جب کوڑا پکڑا نا اللہ اللہ مالک کہتا چلو جاؤ بلال جاؤ مارو. مالک جیسے کہا تو بلال آگے بڑھے.
اور جب بلال بڑھے نا، عمار کی طرف دیکھیے، دونوں کے چہرے جب یعنی سامنے سامنا، جب آنکھیں ان کا چہرہ ان کا چہرہ جب دونوں سامنے ہوئے نا، تو بلال کی پلکیں بھیگ گئی، بلال رونے لگے، اللہ اکبر۔ اور جب بھیگی پلکوں کو دیکھا حضرت عمار بن یاسر نے، تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں گئے اور قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد کہا بلال میں تیرے دل کی کیفیت سمجھتا ہوں، بلال میں تیرے دل کی کیفیت سمجھتا ہوں، بلال تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں بلال لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے نہیں جانتے، یہ دور ہے اسلام چھپانے کا، بلال ایسا کرنا مجھے کوڑے مار لے، بلال میرے جسم پر یہ درے لگا، کوڑے مار بلال، مگر یاد رہے بلال اپنا مت بتانا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اے بلال بہت ستاتے ہیں لوگ، بہت مارتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں، بلال اگر پتہ لگا پاتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ ایمان لا چکا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوڑے کو ہاتھ میں لے کر کے چلا، مالک نے پھر کہا کیا ہوا بلال مارنا، بلال مارنا؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا، جیسے آگے بڑھانا تو حضرت بلال نے کوڑے کو ہاتھ سے پھینکا اور جا کر کے حضرت عمار بن یاسر سے چمک گئے، سینے سے لگ گئے بلال عمار بن یاسر کے، اور لگ کر کہتے ہیں وہ عمار آج تم اکیلے نہیں مار کھاؤ گے بلکہ میں بھی شامل رہوں گا۔ بلال جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، جس مصطفیٰ کی محبت کا قلادہ آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہے اسی مصطفیٰ کی محبت کا قلادہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اے بلال سن، اے عمار بن یاسر سنو، نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو، میں بھی نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اے عمار بن یاسر ان کی اوقات کیا جو مصطفیٰ کے دامن سے ہم سب کو ہٹا سکے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی گویا زبان میں یوں کہہ رہے تھے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت چڑھتی تھی نا تو سر چڑھ کے بولتی تھی، نبی کی محبت جب جلوہ گر ہوتی تھی تو وہ عرب کا صحرا ہو، عرب کی دھرتی ہو، مکہ کی دھرتی ہو، مکہ کا جنگلات ہو، وہ کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، مگر جب نبی کی محبت ان پر غالب ہوتی تھی تو مصطفیٰ کی محبت سر اٹھا کے بولا کرتی۔ یہ مصطفیٰ کا پیار تھا۔ جرم انہوں نے فقط یہ کیا تھا کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ اے مسلمانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے بڑے مقدر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر ہم سب کو پیدا کیا، مقدر والے ہیں کہ نہیں؟ کاش ہم لوگ بھی تلوار کے دھارے میں آئے ہوتے، کاش ہمارے سامنے ہمارے بچوں کے سر کٹے ہوتے، کاش ہمارے مال ہماری دولت کو لوٹا گیا ہوتا، کاش ہمارے بھی مال و دولت پر داغزنی کی گئی ہوتی، کاش ماں کے سامنے اولاد کی گردن کٹی ہوتی، باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ اگر تڑپا ہوتا نا تب پتہ چلتا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، تب معلوم ہوتا اسلام کسے کہا جاتا ہے۔ مگر حضرات ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مگر یاد رکھیں مسلمانوں، ہم اور آپ پیدا کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، مگر یاد رہے کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت جلوہ گر رہے، مصطفیٰ کا پیار رہے، فرمان مصطفیٰ سامنے رہے، وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس لیے کہ میرے آقا جو کہہ دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، نبی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے، زمین کا فرش رب نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ خدا نے تانا، یہ چاند و سورج کو خدا نے بنایا، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تیرے تلووں کے صدقے میں ان سب کو روشنی بخشی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میں نے سب کچھ سجا دیا،
सब कुछ बना दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया महबूब तेरे लिए, आसमान का शामियाना तान दिया महबूब तेरे लिए, ये सूरज चांद को चमका दिया महबूब तेरे लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात का खालिक है और मुस्तफा मालिक है। हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में है। तो आपने बारहा सुना होगा कि मुस्तफा की उंगली उठी है ना तो डूबा सूरज पलट आया, डूबा सूरज पलट आया। हो क्यों ना, इसलिए ये बनाए ही मुस्तफा के लिए गए, नबी के लिए बनाए गए। और जब जिसके लिए जो बनाया जाता है ना वो उसके ताबे होता है, ताबे उसके बस में होता है। अब वो जो कह दे वो हो जाता है। वो हजरत हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटाए। ये 40 दुश्मन रसूल काफिर ये दरवाजे मुस्तफा पर खड़े हैं, इस इंतजार में कि कब निकले तो कत्ल कर दे आका को। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके बीच से निकल गए, किसी को नजर नहीं आए। बीच से निकल गए मुस्तफा, किसी को नजर नहीं आए। बहुत वजूहात हैं क्यों नजर नहीं आए, मगर एक वजह मुसलमानों जो तफसीर में है ना, एक वजह यह है कि नूर नूर होता है, नूर नूर होता है। वो जब रोशनी में पहुंचता है ना तो छुप जाता है, मगर वो नबी का नूर छुपने वाला नहीं था, छपने वाला नूर था। मुस्तफा उनके बीच से निकले मगर किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि नबी ने मुट्ठी भर बालू या धूल भर करके उनके सरों पर भी मुस्तफा ने डाला और डाल के चले गए। बाहर दूर खड़ा था, उस पर पड़ा नहीं था, वो दूर खड़ा था। वो आया, कहा क्या बात, क्यों खड़े हो? कहा खड़े इस इंतजार में कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निकले ना, मोहम्मद जो नबी होने का दावा करते हैं ये निकले तो इनकी गर्दन काट दें, इनको कत्ल कर दें। कहा पागल हो, इतनी देर से खड़े हो? कहा क्या हुआ, वो तो कब का चले गए, वो तो कब का चले गए। कहा कब चले गए, हम लोग तो दरवाजे पर खड़े हैं। कहा अपने सर का जायजा लो, सर पर देखो ना। जब सर पर हाथ मारा ना तो धूल मिट्टी सर से गिरा, जब धूल गिरा, सर गिरा, सर से मिट्टी गिरने लगी ना, देखा जब उन लोगों ने तो कहा ये सर पर मिट्टी कहां से आई? तो वो जो दूर खड़ा देख रहा था उसने कहा तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं जाना, हम खड़े देख रहे थे, वो निकल रहे थे, तुम्हारे सरों पर धूल डालते थे, हमने डालते देखा और तुम सामने खड़े न देख सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम गए, जब मुस्तफा निकल गए ना तो कहने लगे ये गलत कहता है, चलो अंदर देखते हैं। जब गए अंदर तो चादर तान करके लेटे हैं हजरत अली, मगर ऐसा लेटे थे अली ना, तारीख बताती है कि लेटे हैं अली, लगता है लेटे हैं नबी, बिल्कुल शबीह मुस्तफा लेटे हैं हजरत अली, चादर मुजम्मिल वाली चादर ओढ़कर। यार लोगों ने पूछा था अली जिस बिस्तर पर मौत मड़ला रही हो, अली जिस बिस्तर पर मौत का पहरा हो, अली जिस बिस्तर पर सोने वाले के लिए लोग तलवारें लेकर इंतजार करें, अली तुम उस पर सो गए। हजरत अली कहते हो लोगों उस रात को इतनी अच्छी नींद आई कि जिंदगी में अली कभी ऐसा सोया ही नहीं। लोगों ने पूछा अली मौत के आगोश में नींद अच्छी? तो हजरत अली फरमाते हैं मौत की किसको फिक्र थी, हमें तो फिक्र इस बात की थी कि मुस्तफा ने फरमाया था अली सुबह उठना है। तो जब नबी ने कह दिया सुबह उठना है तो रात में कौन ले जा सकता है? नबी ने कहा सुबह उठना है, मदीना आना है, जो जिसका जो माल है उसे वापस करना है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटा था ना तो उस रात जैसी नींद मुझे कभी जिंदगी में नहीं आई। इसलिए रोज सोता था ना तो फिक्र होती थी हो सकता है रात में मौत आ जाए, मगर इस रात जब सोया था ना तो बेफिक्र होके सोया था कि मुस्तफा ने कहा है अली तुम्हें सुबह आना है। तो लिहाजा मुसलमानों कहने का मकसद यह है, बताना ये चाहता हूँ, जब ये काफिर मुशरिकीन मक्का जब ये मायूस होकर लौटे ना तो बैठे इकट्ठा ये सारे हुए। बैठने के बाद इन लोगों ने कहा है कोई जो मादल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाए ना, उसे इतना इनाम और इकराम और ऐसा नवाजा जाएगा, इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम
حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ہجرت میں، حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ علی بہت بہادر ہیں، ہے نا؟ حضرت علی بہادری کا کوئی جواب نہیں۔ میدان خندق میں عمرو ابن عبد بد وہ آیا تھا سامنے اور وہ بڑی بڑی ڈیگیں مارتا تھا، اے محمد تمہارے سامنے یا تمہارے پاس یا تمہارے گروہ میں کوئی مرد نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ تاریخ بتاتی ہے 10 پہلوان اس عمرو ابن عبد بد کے سامنے بچے محسوس ہوتے تھے۔ علی کی عمر اس وقت بتاتی ہے تاریخ کی 17 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا نا کہ اس نے جیسے آواز دی ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے میں آئے، تو علی نے چپکے سے کہا ہاں میں موجود ہوں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کون کہہ رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ علی خاموش ہے۔ پھر اس نے لمبی ڈینگ ماری ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اے محمد کیا تمہارے لوگوں نے کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھی ہے، چوڑیاں پہن کر بیٹھ گئے؟ اے محمد کوئی مرد نہیں ہے، عورتوں کی فوج لے کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، علی نے پھر کہا میں موجود ہوں۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا کون بولا؟ پھر سب خاموش ہے۔ تیسری بار جب کہا نا تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا کون بولا؟ تو علی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سب کچھ قربان آپ پر، میں ہوں، بار بار بول رہا تھا میں ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی تم اس سے لڑو گے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دے دینا تو ہم تو چٹانوں سے لڑ جائیں، آپ اگر کہہ دے صرف فرما دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے اللہ کے رسول صرف آپ کا حکم ہو، آپ کا اشارہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والا کتنا بڑا بہادر آیا ہے، آنے والا کتنا بڑا پہلوان ہے، آنے والا تلوار لے کر آیا ہے، آنے والا نیزہ لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کہتے ہیں او اللہ کے رسول جہاں بھی گئے ہیں، جس میدان میں اترے ہیں، آقا کوئی اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے آیا ہے، کوئی اپنی قوت پر بھروسہ کر کے آیا ہے، مگر میرے آقا میں نے نہ کبھی طاقت و تلوار پر بھروسہ کیا ہے، جب بھی بھروسہ کیا ہے مصطفیٰ آپ کی محبت پر بھروسہ کیا ہے۔ حضرت گویا حضرت علی کہتے تھے نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں علی ذرا قریب آ جا۔ جب علی قریب آئے نا 17 سال کا کڑیل جوان ہے، ابھرتی جوانی حضرت علی کی، جب علی قریب آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، وہ مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد میں نبی نے مزمل والی چادر لی، علی کے سر پر صافہ امامہ باندھا اور باندھ کر فرمایا اے علی میں نے آج تیری بہادری اور آج تیری مجاہد یعنی بہادری کی میں نے آج دستار کر دی ہے۔ دستار جانتے ہیں؟ دیکھا کبھی دستار بندی ہوتے ہوئے؟ مدرسوں میں ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں مدرسوں میں، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے مدرسوں میں نا جو جتنا بہتر پاکیزہ وقت کا اگر کوئی ولی یا وقت کا کوئی جتنا بھی بزرگ ہوگا نا، اگر سر پر امامہ باندھ دے تو ناز اتنا ہی ہوتا ہے۔ اے وہ لوگوں میں تو وہ ہوں نا، میرے سر پر فلاں اللہ کے نیک بندے نے صافہ باندھا تھا، مگر جس کے سر پر مصطفیٰ نے صافہ باندھا ہو اس کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں علی تیرے سر پر میں دستار باندھ دیتا ہوں، میں تیرے سر پر بہادری کا صحرا باندھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مصطفیٰ نے مزمل والی چادر لپیٹ دی ہے، اور چادر لپیٹنے کے بعد آقا فرماتے ہیں علی جا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ عمرو ابن عبد بد جو 10 20 100 سے اکیلے تنہا لڑتا تھا، 17 سال کا لڑکا چلا ہے اس سے لڑنے کے لیے، 17 سال کا جوان چلا ہے اسے لڑنے کے لیے۔ جب علی باہر نکلے نا میدان خندق کی طرف، میدان خندق جب علی نکلے نا تو اس عمرو ابن عبد بد نے کہا
اے علی تم تو چہرہ تمہارا جانا لگتا ہے، کیا تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا علی واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے باپ سے ہماری بڑی اچھی بنتی تھی، تمہارے باپ سے بڑی اچھی محبت تھی میری، ہم دونوں میں دوستی تھی، بہتر ہم لوگوں کا رشتہ تھا۔ اے علی ہم اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیں گے۔ اے علی ہم تم اپنے دوست کے بیٹے کے سر پر میں گردن اور اس کے سر پر میں تلوار نہیں چلانا چاہوں گا۔ علی لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی فرماتے نادان اب تک تو باپ کی محبت کا رشتہ اور باپ کی محبت کے گن گا رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس فقط اس وقت نبی کی محبت کے علاوہ نہ مجھے باپ یاد آ رہا ہے نہ دنیا یاد آ رہی ہے۔ کہا علی جاؤ نا، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 شرطیں یا 3 شرطیں ہیں، مان لے لوٹ جاؤں گا۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ حضرت علی نے کہا پہلی شرط یہ ہے نا کہ تو نبی کا کلمہ پڑھ لے، نبی کا کلمہ پڑھ لے، لوٹ جاؤں گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو اس میدان میں نہ آتا۔ کہا تو پھر پیٹھ گھما کر کے واپس چلے جاؤ۔ تو کہا لوگ ہنسیں گے، کہیں گے اتنا بڑا پہلوان ایک بچے سے پیٹھ دکھا کر کے واپس چلا گیا۔ تو کہا تب؟ کہا ایسا کر، اگر نہ کلمہ پڑھنا چاہے نہ پیٹھ گھمانا چاہے تو ایک کام کر۔ کہا کیا؟ علی فرماتے ہیں کہ ایسا کر پھر میدان میں آ جا، فیصلہ کر لیتے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا علی شاید آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتے۔ حضرت علی فرماتے تو مجھے جانتا ہی نہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں۔ کہا میں جانتا ہوں تو ابو طالب کے بیٹے ہو۔ کہا غلط سمجھا تو نے غلط سمجھا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا تب آخر تم کون ہو؟ کہا میں فقط مصطفیٰ کا غلام ہوں، نبی کا غلام ہوں، آقا کا غلام ہوں۔ نہ اس وقت مجھے رشتہ یاد آتا ہے، نہ اس وقت باپ یاد آتا ہے، نہ اس وقت مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اگر یاد ہے تو فقط مصطفیٰ کی غلامی یاد ہے، نبی کی محبت یاد ہے، مصطفیٰ کا عشق یاد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا نہیں مانتے ہو تو ایک کام کرو علی، پہلے وار تم کر لو، پہلے وار تم کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ایک ہی وار میں صافی ہو جاتا ہے، دوبارہ وار کرنے کا موقع ہی نہیں پاتا۔ تو علی اگر تم پہلے وار کر لوگے نا تو یہ دل میں رہ تو جائے گا میں نے وار کر لیا تھا، ورنہ وار کرنے کے لیے تم بچو گے نہیں، سوچو گے کہ کاش پہلے ہم نے وار کر لیا ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تعلیم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ تم کبھی بھی پہلے وار مت کرنا، کبھی بھی پہلے وار مت کرنا، یعنی چھیڑنا مت، اور جو چھیڑ دے اسے چھوڑنا مت۔ علی فرماتے ہیں نبی کا فرمان، نبی کا سبق ہے، مصطفیٰ نے بتایا کبھی چھیڑنا مت، اور چھیڑ دے تو اسے چھوڑنا بھی مت۔ حضرت علی کہتے ہیں تو وار کر۔ اس نے کہا کہ دیکھ بیٹا میری بہادری بڑی مشہور ہے، زمانے میں لوگ بہادری کے ڈنکے بجاتے ہیں میرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ تو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، بچپن کا 17 سال کا بیٹا، جوان کتنا بڑا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، وہ بھی پتلا دبلا، ایک آنکھ بھی کمزور، آشوب چشم کی وجہ سے بتاتے ہیں آنسو اس میں سے گرتے رہتے تھے۔ نبی لبھائے ناز سے نبی تھوک کے مبارک نکالتے اور رکھ دیتے تھے تو علی فرماتے پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت علی سامنے کھڑے ہیں۔ عمرو بن بد نے کہا کہ نہیں مانو گے؟ کہا نہیں، تمہیں وار کرنا ہوگا۔ تو اس نے ایک وار کیا، ایسا وار کیا نا، حضرت علی فرماتے ہیں بچتے بچاتے میں نے اس کا وار اپنے تلوار پر روکا۔ جب تلوار پر وار رکی نا، اور علی کی تلوار، علی کی وہ تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا، اور علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمرو بن عبد بد سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر۔ اور حیدر کے معنی جانتے کیا ہوتے ہیں؟ حیدر کے معنی ہوتے چیر پھاڑ کر کے رکھ دینے والا شیر۔ کہتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جب علی کی تلوار نے اس کے وار کو روکا نا
تو وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا اور ہکے بکے ہو کر کے کہا علی آج تک جس کی تلوار کا وار کوئی روک نہ سکا، اس 17 سال کا بچہ میری تلوار کا وار روک رہا ہے، میری تلوار روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد وہ غصے میں آیا اور غصے میں آنے کے بعد دوسرا وار کر دیا علی پر۔ جب دوسرا وار کیا نا تو ایک خروش، تلوار کی ایک خروش پیشانی پہ لگ گئی، چھوٹی سی ایک خروش پیشانی پر لگ گئی۔ تو علی نے فرمایا یہی سب سے بڑی دشمنوں اور کافروں کی علامت ہے کہ وہ دھوکے سے مارا کرتے ہیں، دھوکے سے وار کرتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وار کرنا تھا تو بتا کے کرنا چاہیے تھا، دھوکے سے وار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے تو 2 وار کر لیا، اب علی کی 1 وار سنبھال۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی نے جب 1 وار کیا تھا، اس نے تلوار آگے کیا، تلوار پر روکنے کی کوشش کی، ڈھال کو آگے کیا۔ تاریخ کے جملے بول رہے ہیں مسلمانوں کہ جب علی کا وار ہوا اس کے ڈھال تو ٹکڑے میں بٹا، یہاں تک کہ یہاں سے تلوار پڑی 2 حصے میں بٹا اور اس کا جانور بھی 2 حصے میں تقسیم ہو گیا 1 وار میں حضرت علی کے۔ مسلمانوں یہ نبی کے غلام ہوتے تھے، مصطفیٰ جو کہہ دے وہ ہو جاتا۔ جب علی کھڑے ہیں عمر ابن بد کے مقابلے میں نا، تو مصطفیٰ نے گرم ریت پر سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے بارے لا مولا تعالی، مولا تو آج اس علی کا نگہبان نہیں، رب قدیر آج مکمل کفر کے مقابلے میں مکمل ایمان کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب تک یہ آواز حاتم غیبی سے گونجی، او آقا سر کو سجدے سے اٹھائیں، یہ دیکھیں دشمن کی تلوار، دشمن کا سر کٹا پڑا ہے، دشمن کی لاش تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میدان خندق میں ہو یا کوئی بھی میدان ہو جس میں حضرت علی گئے، یہ بہادری کے وہ جوہر دکھائے نا، بہادری کا وہ عالم بہر کر مسلمانوں۔ تو نبی کا فرمان یہ مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات کو بنائیں گے، بات آئی اس لیے کہاں سے کہاں نکل گئی، مصطفیٰ کے لیے بنائیں گے۔ اب نبی جو کہہ دے وہ ہو جاتا۔ علی اتنے بڑے بہادر نا، تو علی کو بستر پر مصطفیٰ نے لٹا دیا۔ اور حضرت عمر جانتے ہو، وہ حضرت ابو بکر جو ساتھ گئے نبی کے جو ساتھ گئے نا، وہ کمزور تھے، علی بہادر تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ غار کے منہ پر یہاں سے چڑھائی ہے اسے، لگ بھگ حضرت 3 کلومیٹر، تاریخ میں آتا ہے 3 کلومیٹر چڑھ کر کے غار کے منہ پہ جانا پڑتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے نیچے سے غار کے منہ تک پہنچایا۔ ضعیف ہے ابو بکر، بوڑھے ہیں ابو بکر، نبی کو کندھے پر اٹھا کر غار کے منہ تک پہنچانا۔ ایک طرف وقت کا جوان بہادر علی جب خانہ کعبہ میں بت گرانے کی باری آئی تو کہا یا رسول اللہ آپ میرے اس کندھے پر بیٹھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم وزن نہیں اٹھا سکتے ہو۔ علی جو وقت کا بہادر نبی کے وزن نہ اٹھا سکے، مصطفیٰ کی ذات نہ اٹھا سکے، آقا فرماتے ہیں علی یہ بار نبوت تم نہیں اٹھا سکتے ہو، نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم نہیں اٹھا سکتے۔ جو بہادر ہے وقت کا، جس نے باب خیبر کو یوں پکڑ کے پھینکا جیسے لگتا ہے ہاتھ سے انگلی سے سوئی پکڑ کے پھینکا ہو، علی ایک دن بیٹھے حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، اخروٹ کڑا ہوتا ہے نا مضبوط، تو دانت سے توڑا نہیں جاتا تھا، دانت رکھ کے دباتے تھے نا تو ٹوٹتا نہیں تھا۔ ایک نوجوان نکلا نا تو نوجوان نے کہا یہ علی ہے، ان سے تو اخروٹ توڑا نہیں جاتا، یہ باب خیبر کیسے توڑے ہیں، باب خیبر کیسے توڑے۔ حضرت علی نے سن لیا، بلایا ادھر آیا، تو جب بلایا نا تو علی پر تھوڑا سا جب وہ جلال اور تھوڑا سا غصے کا عالم ہوا نا، تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے مان لیا علی، یہ چہرہ دیکھ کر مجھے محسوس ہو گیا، مجھے لگ گیا علی جب یہ چہرہ بدلا ہوگا، جب یہ رنگ چہرے کا بدلا ہوگا تو ایک باب خیبر تھا، علی اگر ایسے ہزاروں باب خیبر ہوتے تو ایک ایک کر کے تو ایک ایک ہاتھوں سے اٹھا کر پھینکتا چلا جاتا۔ علی کہتے ہیں تو اس اخروٹ کو کھاتے دیکھ کر کے تو میری طاقت کا اندازہ کر رہا، سوچ اس کو کھاتا ہوں اپنی طاقت سے، باب خیبر توڑا تھا خدا کے کرم سے، مصطفیٰ کی محبت میں توڑا تھا۔ مصطفیٰ گئے، جا رہے ہیں،
ادھر سے کافروں کا شور ہوا کہ جو پکڑ کے لائے گا نبی کو نا یا قتل کرے گا اس کو ممانگی نام، اور اتنا دیا جائے گا کہ 7 پشتے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو اسی میں بہت سارے لوگ چلے، پیسہ کس کو نہیں چاہیے، مال کس کو نہیں چاہیے، دولت کس کو نہیں چاہیے، ہر کسی کو چاہیے۔ بہت سارے لوگ نکلے، اس میں تیز و ترار وقت کے، جنہیں تاریخ میں سراقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سراقہ چلے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ یہ قریب پہنچ گئے، بالکل قریب۔ تو ابو بکر نے مڑ کے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ سراقہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، تم چلو۔ اب یہ چلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مسلمانوں جب سراقہ بالکل اب اپنا کمان ڈالنے کے قریب آیا، اب نبی کو اب گرفتار کر لے گا، اللہ اکبر، تو میرے مصطفیٰ مڑ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او زمین تو کیا دیکھ رہی ہے، یہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے، مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے، زمین تو سراقہ کو پکڑ لے، سراقہ کو تو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ سراقہ یہ ٹکنے کے برابر زمین میں دھنستا چلا گیا۔ پھر اس نے منت سماجت کی اللہ کے رسول میں نے مان لیا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، بڑے پاورفل ہیں اور طاقتور ہیں، میں نے مان لیا مجھ سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیں، آپ رب سے کہہ دیں یہ زمین چھوڑ دے گی، زمین سے کہہ دیں زمین چھوڑ دے گی۔ تو جو نبی ہوتے ہیں نا، مومن ہوتے ہیں اور نیک بندے ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جب نبی سے کہا نا تو نبی نے ارشاد فرمایا زمین چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ یا پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا سراقہ نا، تو کھڑے پھر دل میں سوچتا کاش پکڑ لے جاتا نا تو بڑی دولت ملتی، بڑا مال ملتا۔ تو سراقہ نے پھر دوبارہ کوشش کی تو نبی نے ارشاد فرمایا زمین پکڑ لے، تو سراقہ یہاں کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب کمر تک زمین میں دھنسا نا تو پھر رونے لگا، اے اللہ کے رسول معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ 3 بار اسی طرح کوشش کیا، جب 3 بار کوشش کیا تو پلٹ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا سراقہ تو اتنی گری حرکت کرتا ہے، اے سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تو کیسر و کسرا کا جو وہاں جو بادشاہ کیسر و کسرا کے ہوتے تھے نا، وہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنا کرتے تھے۔ کہتے میں تو تجھے بادشاہ دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے جب اتنا سنا نا تو کہا جو انہوں نے اب تک کہا ہے وہ ہو کے رہا ہے۔ اب تک میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تھا تو دشمنی سے دیکھتا تھا، جب تک ان کا چہرہ دیکھتا تھا بغض و حسد سے دیکھتا تھا، کبھی دیکھتا تھا تو ستانے کی نیت سے دیکھتا تھا، کبھی دیکھتا تھا تو مارنے کی نیت سے دیکھتا تھا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں آج جب میں نے مصطفیٰ کو نظروں محبت کی نظروں سے دیکھا تو ایسا لگا یہ نظریں کیا پورا نظارہ بدل گیا ہو۔ اب وہ حضرت سراقہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی نظروں کو دیکھا تو میں نے عرض کیا آقا اب مجھے بھی کلمہ پڑھانے اور اسلام میں داخل کر دیں۔ یہ سراقہ نبی کا کلمہ پڑھ کے چلے نا تو جو مل رہا ہے راستے میں نبی کو پکڑنے آ رہا تھا اس سے کہتے جاتے وہ لوگوں میں لوٹ کے آ رہا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے، سب کو واپس کرتے جا رہے ہیں، واپس ہو جاؤ، ادھر کوئی نہیں ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ گئے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں جب ان کا بالکل اتنا بیمار ہو گئے سراقہ کہ بالکل جاگنے کا وقت آ گیا، لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، یہ بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، سب چاروں طرف سے رو رہے ہیں۔ تو سراقہ کو ہوش آیا تو پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیوی سے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ بچوں سے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں سے کہا آخر رونے کا مطلب کیا ہے؟ سب عائشہ کربا رو رہے ہیں۔ تو بیوی نے جواب دیا اے میرے سرکار، اے میرے شوہر نامدار، اب قریب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ دنیا کو آخری الوداع کہنے والے ہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اتنا جب بیوی نے کہا نا تو حضرت سراقہ نے کہا پاگل ہو کیا؟ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتی؟ کہا کیا؟ کہا مصطفیٰ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں رونا پیٹنا بند کرو، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کہا تم اتنی یقین و امید کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو سراقہ نے کہا میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا، وہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگوں اب تک کیسر و کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، وہ جب تک ہاتھ میں نہیں آئیں گے تب تک مجھے موت نہیں آئے گی، یہ رونا پیٹنا بند کرو۔
حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ ایسا ایمان تھا. تو لہذا میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، جیسے بیٹی کی بچی کی شادی ہے، مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی، مگر حضرات محترم فاطمہ کی زندگی اور ان کی شادی ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ. ان کی زندگی ہم نظروں کے سامنے رکھیں. بچیوں کو کس طرح پالا جائے، بچیوں کی شادی کس طرح کی جائے، بچیوں کی شادی میں کیا کیا ہو، کیسا ہو، ہم حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائی بچیوں کو بہتر پرورش، بہتر پالو بچیوں کو، اس لیے کہ یہ بچیاں جب اپنے گھر سے جاتی ہیں نا سسرال، شوہر کے گھر جاتی ہیں، تو یہ وہی ادائیں لے کر جاتی ہیں جو یہاں سیکھتی ہیں. اور یہاں اگر بدتمیزی بیہودہ اپنی سکھایا ہوگا ہم لوگوں نے تو وہاں جا کر کے کیا ہوگا؟ آج گئی ہیں کل پھر پھولا پھولی اور تیسرے دن طلاق کا مسئلہ. یہی تو ہوتا ہے. تو میرے بھائی میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا، یہ اس بیوی کو، اس اپنی بچی کو بالکل سیرت فاطمہ الزہرا اس کے ہاتھوں میں دے دو کہ بیٹی جب جائے نا، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب رخصت کیا نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی آج کے بعد یاد رکھنا سب کچھ تیرے علی ہے، سب کچھ تیرے علی ہے. مگر آج ہم بیٹی کو بھیجتے تو کیا کہتے، بیٹی تو پریشان مت ہونا، یہ موبائل ساتھ لے جا، اگر ذرہ برابر کوئی بات ہوئی تو مس کال کر دینا. ہاں مس کال کر دینا، ہم لوگ تو زندہ ہیں، ہم لوگ کس دن کام آئیں گے. اور تم شادی کر رہے ہو کہ جنگ کا میدان ٹھان رہے ہو؟ شادی کی جا رہی ہے کہ میدان بنایا جا رہا ہے؟ اے میرے بھائی یہ محبت اور یہ شادی کا طریقہ نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے فاطمہ جا، آج کے بعد سب کچھ تیرے لیے تیرے علی ہیں. اللہ اکبر. مگر میرے آقا کا کردار اور عمل دیکھیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نا، میں اپنی بیٹی سے فاطمہ سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا نا، اگر تھوڑی دیر نہ دیکھوں تو بالکل پریشان ہو جاتا تھا. بیٹی سے محبت کرنے کا سلیقہ مصطفیٰ نے دیا. بیٹیوں کی زندگی کے محافظ میرے آقا ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کس طرح پیار کیا. ایک صحابی نے، حضرت جب علی کی شادی ہوئی نا تو ایک صحابی نے حضرت علی کو اپنا گھر دیا. گھر، علی تم اس گھر میں رہنا. حضرت علی کہتے ٹھیک ہے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا کون سا گھر ہے صحابی کا، دیکھا تو دور تھا نا، تو آقا نے ارشاد فرمایا، علی تم اس میں نہ رہو، تم آ کر کے یہاں سامنے رہو، سامنے رہو. مسجد نبوی کی جسٹ بالکل ملا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دل کرتا ہے کبھی میری اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نا تو گھوم کر کے ادھر ادھر سے جانا پڑتا ہے. تو میرے آقا ادھر رہتے تھے، فاطمہ ادھر رہتی تھی. مصطفیٰ نے بیچ میں ایک جھال جھروکھا قائم کروایا، بنوایا. جب دل کرے گا کھول کر کے اپنی بیٹی کو دیکھ لوں گا، جب دل کرے گا اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ لوں گا. مصطفیٰ نے محبت کا معیار قائم کیا ہے، نبی نے محبت کا. اور اس طرح مسلمانوں حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت اس طرح. اور جب گئی حضرت فاطمہ نبی کے چوکھٹ پر آواز دیتی ہیں بابا، تو اندر سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، کون؟ کہا فاطمہ. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ کہا حسنین کی ماں، حسن و حسین کی ماں. کہا کون حسن و حسین؟ کہا آپ کی بیٹی. کہا کون میری بیٹی؟ ہے کوئی بیٹی اگر دروازے پر آئے تو باپ اس طرح کہہ سکتا ہے؟ کہے گا؟ کہا کون آپ کی بیٹی، کون میری بیٹی؟ نبی نے ارشاد فرمایا، بول کیا کون حسنین کی ماں؟ تو فاطمہ نے لاسٹ میں کہتی ہیں علی کی بیوی. مصطفیٰ نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کہتی وجہ کیا ہے؟ اسی دروازے سے واپس چلی گئی. دروازہ کھلا دیکھا پھر بھی واپس چلی گئی. جب وہ واپس گئی نا تو پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ گئے. اور جب آقا جا کر کے گھر پہنچے نا تو بیٹی فاطمہ کو دیکھا، سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے پیشانی چوما، ماتھا چوما، اور چومنے کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹی جب بیوی، اے بیٹی جب بچی گھر سے
قدم نکالتی ہے نا اپنے سسرال کے لیے، جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، اب اس کے سامنے باپ کا رشتہ مانے نہیں رکھتا ہے، اب اس کے سامنے بچوں کا رشتہ نہیں۔ اے بیٹی دروازے پر آئی تھی تو تجھے کہنا چاہیے تھا وہ فاطمہ آئی ہے جو علی کی بیوی ہے، علی کی بیوی۔ یا فاطمہ یہ بتا کیا کوئی رنجش ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے؟ تو نے جب حسین کا واسطہ دیا تھا، حسن کا واسطہ دیا تھا، میرے باپ ہونے کا واسطہ دیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا۔ آج اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو ہمیشہ کے لیے بیٹی کا دروازہ، بیٹی کے لیے باپ کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے بھائی اگر کوئی ایسا معاملہ، ایسا موڑ آ جائے آپ کے سامنے، اگر بچی آ جائے دروازے پر نا ایسا ہوا ویسا ہوا، تو لڑنے کے نیت سے نہ، محبت کی نیت سے بھی بیٹی کو ساتھ لو اور لینے کے بعد پہنچو۔ پہنچنے کے بعد میں آپ بیٹھو، پوچھو، وہ ایک طرف تمہارا داماد دوسری طرف تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ ایک نے سوال کیا تھا حضرت کہ جب مائیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، ماؤں کے ممتا کا عالم یہ ہوتا، ماؤں کے پیار کا عالم یہ ہوتا، تو یہ ساتھ اتنی خطرناک کہاں سے آتی ہے؟ ارے ماں سب کی پیاری ہوتی کہ نہیں؟ سب بیٹی سے اپنی محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ اور جب بیٹی سے محبت کرتی ہے تو ساس اتنی خطرناک کہاں سے آتی ہے؟ تو ساس اس لیے خطرناک آتی ہے کہ بیٹی نے یہ ساس کو ماں نہیں سمجھا اور ساس نے اس بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا۔ اگر یہ دونوں سمجھ لینا یہ میری بیٹی ہے، وہ سمجھ لے یہ میری ماں ہے، تو مسلمانوں جھگڑے ختم ہو جائے۔ ساس بہو کا جو وہ میدان گرم ہے نا، وہ وہیں سے ٹوٹ جائے گا۔ تو میری ملت کی ماں بہنوں اور میری قوم کی بچیوں، بچی کی شادی ہونے والی ہے، تلقین کر کے بھیجیں، سبق پڑھا کے بھیجیں۔ وہ بیٹی دیکھ، سکھ پڑھے تو بھی کاٹ لینا، دکھ پڑھے تو بھی کاٹ لینا۔ بیٹی دیکھ، وہ اب تیری زندگی ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے بیٹی تو یہاں 4 لوگوں کی ڈولی پر نکل رہی ہے، مگر بیٹی اگر کوئی ایسا موقع آئے تو علی کے گھر سے تو 4 کے کندھے ہی پر نکلنا۔ مگر یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے کہ آج ہم بیٹی کو چڑھا بڑھا کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں۔ پریشان مت ہونا، باپ زندہ ہے، پریشان مت، کون سی تیری حقیقت ہے، کون اوقات ہے تیری؟ تو کیا مصطفیٰ سے بڑھ کے، نبی سے بڑھ کے مصطفیٰ نے کیا سبق اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا؟ او میری ماؤں، میری بہنوں، میری قوم کے جوانوں، بزرگوں، جس دن بیٹیوں کو یہ سبق دینا شروع کر دو گے نا، اس دن تمہارے لیے اور معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور طلاق و نکاح کا مسئلہ کم ہو جائے گا۔ یہ سبق جس دن سے دینا شروع کر دو گے، چڑھا کے نہ بھیجو بیٹیوں کو، پیار سے، محبت سے، الفت سے سمجھاؤ۔ او بیٹی جا، اب آج کے بعد، اب تک یہ گھر میرا تھا، آج کے بعد وہ تیرا گھر ہے۔ جب شادی کر لیتا ہے نا جوان، جب جوان کی شادی ہو جاتی ہے، بچی کی شادی ہو جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں شادی کے بعد میں انسان کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد۔ اگر شادی کی ہے تو، ورنہ شادی کے بعد میں نوجوان بگڑ جاتا ہے حضرت۔ شادی کے بعد انسان کے قدم گناہوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر ایک ہم نے نکاح کیا نا، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم غلط راہ کے مسافر ہو جائیں گے، تو نبی فرماتے ہیں اگر اعتدال، انصاف، قوت، طاقت اگر آپ کے اندر ہے کہ آپ 2 بیویاں رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر انصاف، ان کے درمیان آپ بھلائی کے معاملے قائم کر سکتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں دوسرا نکاح کر لو، برائی سے بچ جاؤ۔ مگر حضرات یہ نگاہیں آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ نگاہیں اٹھتی ہیں تو نہیں دیکھتی ہے کس کی بیٹی ہے، جب یہ نگاہیں اٹھتی ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتی ہے کس کی بہو ہے، جب نگاہیں اٹھتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کس کی بہن ہے۔ آج نگاہوں نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا، اور نگاہوں کا تو عالم یہ ہے مسلمانوں، مگر شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید ہم نہیں جانتے ہیں، شاید ہمیں نہیں معلوم ہے، مگر اس کا بدلہ ہم کو یہی ملتا ہے۔ ہم کیا سوچ کر کے برائی کرتے ہیں، کیا سوچ کر کے کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ہم کیا سوچ کے برائی کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے؟ کسی کی بہن کو ہم نے بہن نہ سمجھا، کسی کی بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا، کسی کی بیوی کو بیوی نہ سمجھا،
اے میرے بھائی، جب تو نے کسی کو اپنا نہیں سمجھا تو تیری بہن کو بہن کون سمجھے گا؟ تیری بیٹی کو بیٹی کون سمجھے گا؟ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑا غربت کا عالم ہے، بڑے غریب ہیں، آخری بات عرض کر کے گزر رہا ہوں، بڑے غریب ہیں۔ غریبی کا عالم یہ نا کہ کیا بتاؤں مسلمانوں، گھر میں اگر شام کو کما کے نہ لائیں تو چولہا نہیں جلتا تھا۔ گئے ایک دن بیٹھے چوراہے پر، کوئی مزدوری کے لیے نہیں لے گیا، دوسرے دن گئے کوئی نہیں لے گیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جان جانے کے قریب، بالکل اب جان جائے گی تب جان جائے گی۔ تو وہ گھر ایک جوان بڑی بیٹی تھی ان کی، جب اس نے دیکھا نا کہ چھوٹے چھوٹے میرے بھائی بہن ہیں، یہ جان جانے والی ہے، بالکل اب ان قریب دنیا سے انتقال کر جائیں گے نا، تو اس نے شام کے وقت، صبح کے وقت، صبح ہی صبح اپنے گھر سے نقاب لگا کر برقعے کے عالم میں نکلی۔ آج جو نقاب لگایا جاتا ہے یہ نقاب نہیں، یہ نقاب نہیں ہے، یہ چولا ہے، یہ نقاب نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نقاب نہیں، یہ فقط ایک فریب ہے، فریب۔ نقاب کسے کہا جاتا ہے؟ نقاب اسے کہتے ہیں، برقع اسے کہتے ہیں جس کے اندر جانے کے بعد پتہ نہ چلے کہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے، کس ہے، کیسی ہے، کیا ہے۔ مگر آج نقاب لگائے ہیں، برقعے کے عالم میں ہے، سارے کٹ دور سے گن لو۔ یہ فیشن کا عالم ہے۔ آج اس نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے میرے بھائی، بالکل مکمل وہ پردے کے عالم میں بچی ہوئی، اور پردے کے عالم میں ہو کر کے گھر سے جب نکلنے لگی نا تو ماں نے پوچھا، بیٹی بول کہاں جا رہی ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا، ماں ایک سہیلی کی شادی ہے، اس شادی میں جا رہی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی، وقت سے گھر آ جانا، دیر مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں نا تو باپ پریشان رہتا ہے، بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہے نا تو ماں پریشان ہوتی ہے، نہ جانے کون سا وقت یا کہاں میری بیٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی گھر سے نکلی اور وہ بیٹی سیدھے گئی کہاں؟ اس جگہ گئی جہاں جسم کے دھندے ہوتے تھے، جسم بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ کوٹھے پر رنڈی خانہ میں جا کر کے کھڑی ہوئی، اور جب کھڑی ہوئی نا تو کھڑی ہو کر کے تھوڑی دیر کھڑی رہی تو پھر کھڑے کھڑے دل میں خیال آیا، نہ میری طرف کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو سوچا ہو سکتا ہے چہرے پر نقاب ہے، کوئی دیکھ نہ پا رہا ہو، تو اس نے نقاب کو پلٹ دیا۔ پھر بھی کوئی نہیں آ رہا، اس نے نقاب کو اتار کے نیچے رکھ دیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح سے کھڑے کھڑے شام ہو گئی، مگر کوئی اس کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی اس کے طرف گیا نہیں، نہ اس سے کسی نے بات کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹی رات جب شام ہوئی نا تو گھر آئی، گھر آ کر کے جب پہنچی دروازے پر دستک دیا، ماں باپ دروازے پر بیٹھے بیٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات کا سناٹا ہو گیا، شام ہو گئی، بیٹی اب تک گھر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹی نے دروازے پر دستک دیا تو ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولا اور ماں نے پوچھا، بول بیٹی تو اب تک کہاں تھی؟ پورا دن گزر گیا، یہ رات ہونے والی ہے، اب تک تو کہاں تھی؟ تو بیٹی نے کہا، ماں مت پوچھ میں کہاں گئی تھی، مت پوچھ۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح، آخر تو کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے جواب دیا، ماں میں مجھ سے بھائیوں کا بھوک نہ دیکھا گیا، ماں یہ بہنوں کا تڑپنا مجھ سے نہ دیکھا گیا، کہ ماں نہ جانے کب یہ دم توڑ دے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، میں نہ دیکھ سکی میری ماں، اس لیے میں آج اس بازار میں گئی تھی، آج میں اس جگہ گئی تھی جہاں لوگ جسموں کو بیچتے اور خریدتے ہیں۔ ماں نے جب سنا نا تو ماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ماں کی پلکیں بھیگ گئی، رونے لگی ماں۔ ماں نے رو کے کہا کہ بیٹی جان دینا، کیا تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ مصطفیٰ کا فرمان کیا تو نے نہیں پڑھا؟ اے بیٹی میں نے تجھے تو فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھائی تھی، اے بیٹی میں نے سیرت فاطمہ تیرے سامنے رکھا تھا، فاطمہ کی زندگی تیرے سامنے رکھا تھا۔ او بیٹی سن، آخر تم اس جگہ گئی تھی، اللہ اکبر۔ اے بیٹی جان دینا گوارا تھا، اے بیٹی چلی جاتی تھا، اے بیٹی میں مر جاتی، بیٹیاں یعنی بچیاں مر جاتی، مگر بیٹی تو اس دروازے پر اور اس بازار میں جانے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ تو بیٹی نے کہا، ماں یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس جگہ کیا جانے کی ضرورت تھی، مگر ماں ان چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، اس لیے میں چلی گئی اور یہ سوچ کر گئی کہ یہ حسن میرا کس دن کام آئے گا، یہ خوبصورتی میری کس دن کام آئے گی، یہ جوانی کس دن کام آئے گی۔
लाओ इस जवानी से कुछ तो कमा लूं, भाई बहनों की जान तो बचा लूं। अल्लाह अकबर। ये बेटी ने कहा तो माँ ने कहा बेटी तेरे साथ क्या हुआ, तू सच सच बता, सही सही बता। अल्लाह अकबर। तो बेटी ने कहा माँ मत पूछ क्या हुआ, कहा कुछ लेकर के आई है, आखिर तू उस बाजार में, जिन्नत के बाजार में गई थी, आखिर तू क्या करने गई थी। अल्लाह अकबर। बेटी ने हाथ खोल दिए, और जब हाथ खोले ना तो माँ ने कहा बेटी तेरे हाथ तो खाली हैं, तेरे हाथ तो खाली हैं। बेटी ने कहा हाँ माँ। कहा क्यों, क्या वजह है, क्या मामला है, क्यों हाथ खाली है। तो उस बेटी ने कहा माँ आगे तो सुनो। कहा क्या हुआ। कहा मैं उस बाजार में जब गई ना, बाजार में तो कुछ देर खड़ी रही तो किसी ने न देखा, मैंने नकाब का पर्दा पलट दिया, फिर भी किसी ने न देखा, नकाब उतार के रख दिया, फिर भी किसी ने न देखा। ए माँ क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, माँ क्या हसीन नहीं हूँ, माँ क्या मेरे हुस्न में कोई कमी है। इतना माँ कह रही थी ना, उधर बाप मुस्कुरा रहा था। माँ कह रही थी बेटी ये कहानी सुना रही थी, बाप बैठा मुस्कुरा रहा था। अल्लाह अकबर। तो जब बीवी की नजर पड़ी तो बीवी ने कहा वो मेरे शौहरे नामदार, बेटी ऐसी जिल्लत वाली जगह से आई है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो उन्होंने कहा मुझे मुस्तफा का फरमान याद है, नबी का फरमान याद है। कहा कौन सा फरमान। कहा पूछ लो बेटी से। न बेटी मेरी बेटी की तरफ किसी ने नजर उठा के देखा है, न मेरी बेटी का हाथ किसी ने पकड़ा है, न मेरी बेटी से किसी ने बात किया है, जहां तक कि न यानी कपड़े वो नकाब उतारने के बावजूद मेरी बेटी पर्दे के आलम में खड़ी रही, किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। तो कहा आप इतनी उम्मीद और इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं। तो बाप ने कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि जिस तरह तुम करोगे तुम्हारी औलादों को भरना पड़ेगा। का मतलब ये है ना कि मेरी नजर आज तक किसी की बहन बेटियों पर नहीं उठी है, तो जब मेरी नजर किसी बहन बेटी पर नहीं उठी तो किसी की नजर मेरी बेटी पर कैसे उठ सकती है, कैसे उठ सकती है। तो मेरे भाई आज बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा माहौल है। पहले का मामला ये था ना, बाहर का लुका छुपी वाला खेल होता था तो जल्दी खुल जाता था, तो सारा इंतजाम घर में है, सारा इंतजाम घर में हजरत। इतने बदतमीज और बेहुदा किस्म के लोग हैं आज कि ना वो बेटी को बेटी समझते, ना माँ को माँ समझते, ना बहन को बहन समझते, ना बीवी को बीवी, ना बहू को बहू समझते। वो मेरे भाई जरा सोच तो सही, दिल पर हाथ रख तो सही, तेरी भी बेटी है, तेरी भी बहन है, तेरी भी बीवी है, तेरी भी अपने हैं। तू जब किसी को मेरे आका की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा आका दिल करता है मैं जिना करूं, जिना मतलब बदकार, बदफेल। तो आका ने फरमाया कि ठीक है कोई बात नहीं। नबी ने फरमाया कोई बात नहीं। साहबी को आप इधर आओ, तो एक साहबी आए तो नबी ने इरशाद फरमाया जाओ इसकी बहन को बुला लाओ। जब बहन को बुलाकर लाया गया ना तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ये कौन है। तो साहबी अर्ज करते आका ये मेरी बहन है। तो नबी इरशाद फरमाते अगर इसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो कहा अल्लाह के रसूल आंखें निकाल लूंगा। कहा अगर इसके पर कोई हाथ डाले तो इज्जत पर, कहा हाथ काट लूंगा। तो नबी ने फरमाया कि जिसके साथ जिना करने जा रहा है वो कोई किसी की बहन ही तो होगी, किसी की बेटी ही तो होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस फाहिशा के कोठे पर जाता था, तवाइफ के कोठे पर, उसके नीचे से गुजर गया, आवाज देती रही, जवान सर उठा के नहीं देखा। मगर आज का बुढ़ावा जवान तो जवान है, बुढ़ावा बुढ़ापे में सड़ाए पड़ा है। तेरा बुरे हाल है, इतने गिरे हाल है इस कौम का कि क्या बताया जाए। तो मेरे भाई सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर बहनों की इज्जत चाहते हो तो, बेटियों की इज्जत चाहते हो तो, अपनों की इज्जत चाहते हो ना तो अपने आप को संभाल लो। इंशाअल्लाह सब कुछ बनता सजता संवरता नजर आएगा। हम दुआ करते हैं रब की बारगाह में, परवरदिगार आलम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।